अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ आप सुनना चाहते हैं और आप समझते हैं कि मैं बेहतर बात करता हूँ, बैलेंस बात करता हूँ, बायस नहीं होता, जो दिल में उतर जाती है। कोशिश वही है। वीलॉग में ज़्यादा नहीं करता, आपको पता है मैं एक वीलॉग दिन में कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी मनी फ्रॉम दीज वीलॉग्स, सो दैट्स वाई हम बस एक या एक से ज़्यादा वीलॉग हो नहीं पाता है। और अगर वीलॉग करने भी हैं तो आपको फिर रिसर्च काफ़ी लंबी चौड़ी, फिर काफ़ी टाइम, तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। आज का मौजू सिर्फ एक ही मौजू है, बेगम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा रेफरेंस में नज़र सानियों की समाअत के लिए 8 दिसंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दिया है, मुकर्रर कर दिया दरख्वास्त समाअत के लिए। पहले लगी थी तो मुनीर मलिक साहब को गालिबन चैम्बर में कोरोना था, उस वजह से एडजर्न हो गई थी। और अब साथ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एडिशनल ग्राउंड्स फ़ाइल किए हैं, बाकियों ने भी फ़ाइल किए होंगे तफसीली फ़ैसला आने के बाद। रेफरेंस रिव्यू फ़ाइल करने का यानी मिठाइयाँ बांटी गई थी, आपको याद होगा, बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी कि रेफरेंस क्वैश हो गया। मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना है, अदलिया की आज़ादी को सामने रखते हुए, और वहीं देखा जाना है और वहीं चीज़ें सारी देखी जाएंगी। कानून भी यही है। और उसके लिए मैं आगे चलने से कबल फिर आपके सामने सिर्फ आर्टिकल 209 वैसे ही रख देता हूँ कि वो आर्टिकल 209 है क्या। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या होगी, उसकी कंपोजिशन बताई हुई है। तीसरे में बताया है, if any time the council is inquiring into the capacity or conduct of a judge who is a member of the council, और ये वो बताया गया अगर मेंबर हो या ना हो। अब असल जो इशू है वो सब आर्टिकल 5 है इसका। if on information from any source, लफ्ज़ है सिर्फ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हुआ, इतला, और इस इतला the council or the president is of the opinion that a judge of supreme court or a high court, वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर may be incapable of properly performing the duty of office by reason of physical or mental incapacity or may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council or the council may on its own motion inquire into the matter। यानी असल में इंक्वायरी जो करनी है, जो तफ्तीश करनी है, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो सारी करनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। तो मैं इसीलिए बार बार कहता था कि ये सारा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है। अब जो कि आईन पाकिस्तान 1973 की किताब, आईन पाकिस्तान 1973 है, ये किताब सामने रखी हुई है, और नज़र सानी जो है जो दायर की गई है, नज़र सानी का आइन में कहाँ ज़िक्र है और क्या नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की जा सकती है, उसके लिए हमें आइन का आर्टिकल मैंने सामने आपके भी निकाल लिया है। आइन का आर्टिकल 188, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर सब्जेक्ट टू द provision of any act of Majlis Shura Parliament and of any rules made by Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it। मजलिस शूरा पार्लियामेंट का एक्ट तो गालिबन इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, रूल्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980, और रिव्यू का दायरा इख्तियार क्या है वो बड़ा आम बंदा वन कैन ईजीली अंडरस्टैंड। बड़ा छोटा सा दायरा इख्तियार है, ज़्यादा बड़ी लंबी बात है नहीं, और उसके लिए क्या क्या करना है या क्या तरीक़ा कार दिया हुआ है रिव्यू जुरिस्डिक्शन में हर एक को पता है जो देखते हैं। और वो एरर अपेरेंट ऑफ द फेस ऑफ रिकॉर्ड और बाकी चीज़ें, वो सारी यानी ये बुनियादी तौर बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब इस जजमेंट के अंदर देखें बुनियादी तौर पर अब एरर है क्या, जज की इनकैपेसिटी देखनी है। पहले मैं ज़रा जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने
غالباً میرا خیال سے سارے صفحے تو نہیں ہے میرے پاس، 62 پیرے کی ہے، 29 صفحے کی ہے غالباً. کچھ پیجز جو شیئر ہوئے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں قیوم صدیقی صاحب اور حسنات، انہوں نے ٹویٹر پہ کیے، میں نے وہاں سے پرنٹ نکالے ہیں، وہ ابھی میں ذکر کرتا ہوں. لیکن میں پہلے ذرا باقی بات کر لوں، پھر میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس طرف آتا رہوں گا. انہوں نے مزید جسٹس قاضی فائز صاحب نے درخواست میں کہا ہے کہ سرکاری عہدیداروں نے میرے اور اہل خانہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی. اب اس کا ریویو سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال ایف بی آر کی رپورٹ میں نہ مجھے نہ اہلیہ کو فراہم کی گئی. ایف بی آر رپورٹ ہوئی ریفرنس کی مانند گمراہ کن پروپیگنڈا کے لیے میڈیا کو لیک کی گئی. ایف بی آر کی رپورٹ میں اور اہلیہ متاثر ہو سکتے ہیں. اچھا، جو نوٹسز وغیرہ، جو جواب وغیرہ آئے غالباً وہ کون لیک کرتا رہا، یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے. چیزیں ساری کون کس کا ایکسیس تھا وہاں تک، کون کیسے پہنچتا تھا، یہ ساری چیزیں میں سے تحقیق ہونے والی ہے. اور کون لوگ، یعنی کس طرح یہ باہر آتی تھی. جسٹس قاضی فائز صاحب کی مسز سرینا اس سے جواب داخل کرتی تھی، وہ جواب میڈیا پہ کیسے آ جاتا تھا. تو یہ تو سوچنا پڑے گا نا، دیکھنا پڑے گا کہ کون تھا باہر. اب انہوں نے اپنی نظر ثانی کی درخواست میں کہا ہے کہ 19 جون کے فیصلے کے پیراگراف 2 تا 11 نظر ثانی کر کے واپس لیا جائے. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں پاز لے رہا ہوں. اس پر تو امپلیمنٹ ہو چکا ہے، وہ رپورٹ آ چکی ہے انکوائری اور انویسٹیگیشن کی شکل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے وہ جا چکی ہے. اب اس میں نظر ثانی کیا کرنی ہے؟ وہ ایک انکوائری ہے، پریجوڈس ہونے کی بات ہی کوئی نہیں کی ہے. ایک چند الزامات تھے، اس الزامات کی تحقیق ہونی تھی. اور میں بار بار کہتا رہا ہوں عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ تو دیکھیں نا نیب کا دائرہ اختیار ایسٹ بیونڈ مین کا، یا آپ کے اسپاؤس کے نام، بچوں کے نام، کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے یہاں لفظ ایسا استعمال نہیں ہو، یہ عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کی ہے. ورنہ تو ایگزیکٹو کے پاس سارا کچھ چلا جائے گا، اور ایگزیکٹو کے پاس یہ نہیں جانا چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے، آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ججز کے بارے میں انکوائری کا اختیار یا انویسٹیگیشن، مس کنڈکٹ یا کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے وہ عدلیہ ہی کو ہے، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا اس حوالے سے. جسٹس فاروق عرفان صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، انہوں نے استعفیٰ دیا، یہ ریکارڈ کی بات ہے. اب جو ان کا کہنا یہ ہے کہ 19 جون 2020 کے فیصلہ گراف کے پیراگراف نمبر 2 تا 11 پر نظر ثانی کر کے واپس لیا جائے. جون کے فیصلے سے عدلیہ کی آزادی کو ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دیا گیا. ایسرشن ہے، کہنا ہے ان کا، ایسا تو کہیں نظر نہیں آیا ہے. ایک انکوائری ہوئی ہے، اور وہ جہاں کہا جا رہا تھا بیوی سے کیا تعلق، یا بیوی کا خاوند کے جائیدادوں وغیرہ سے، یا بیوی کا یہ، یعنی کیا جو کوئی بھی آپ کہیں اس کو، ان کا کیا آپس میں تعلق، مگر آج ساری شاید ایک پیج کے اوپر ہے. اپنی درخواست میں انہوں نے اور فیض آباد دھرنا کیس کے بعد ایم کیو ایم پی ٹی آئی نے درخواستوں میں عہدے سے اٹھانے کا مطالبہ کیا. اب یہ بھی بڑی، بہرحال یہ دیکھیں جیسے اس میں ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، یا ایسی کوئی ان درخواستوں کے اندر جو کہا گیا ہے، مطالبہ تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے، لیکن طریقہ کار ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا طریقہ کار ہے. روکا تو نہیں جا سکتا، آئے دن سیاسی گورنمنٹ اور اس طرح کے مطالبات کرتی رہتی ہیں. اور سابق چیف جسٹس آصف خوشی کا نجی طور پر ریفرنس کا بتانے کا مقصد استعفیٰ لینا تھا، یہ آج یاد آیا ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ چل رہی تھی اور یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. پتہ نہیں اب آج نظر ثانی کے وقت کیوں یاد آیا ہے. سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے تعصب بارے درخواست کے دوسرے حصے کی سماعت نہیں کی. اب جو فیصلہ آ چکا ہے، میجورٹی ڈیسیجن، اس کے اندر ایرر تو میں نہیں دیکھ پایا. مجھے تو ابھی جتنی میں نے چیزیں ابھی دیکھی ہیں سامنے جا رکھی ہیں، میں ہیر سے کی بات بھی نہیں کرتا. مثال کے طور پر آگے اور چلیں، وہ میرے ہاتھ میں صفحہ موجود ہے وہ والا، یہ اس صفحے میں کیا ہے؟ جسٹس قاضی فائز کا کہنا کہ عمران خان کی حکومت کے کئی عہدیداروں کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں.
علم نہیں کہ انہوں نے اپنی انہوں نے جائیدادوں کو پاکستان میں اپنے ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کیا یا نہیں. ان عہدیداروں میں نام انہوں نے دیے ہیں سید ذوالفقار علی بخاری, یار محمد رند, ندیم بابر, شہباز گل, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ, مرزا شہزاد اکبر, فیصل والدہ اور مسٹر محمد عثمان ڈار. اب یہ 3 کالم بنائے. دوز ان مسٹر عمران خان's government, foreign properties shown against their names, foreign properties of their spouses. شہزاد اکبر کے آگے وہاں اسپاؤس میں لکھا ہوا ہے, یا مرزا عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے, جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے یہ میں صرف دکھا رہا ہوں آپ کو. اب یہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس کا نظر ثانی سے کیا تعلق ہے. یہ مین کیس کے سماعت کے دوران تو باتیں ہو سکتی تھیں. اب ہم تو سمجھتے ہیں, ہم ججز کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں اور بارہا نظر ثانی میں تو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے. انہوں نے اپنی درخواست میں بتایا کہ ذوالفقار عباس بخاری کی 45 ویلنگٹن روڈ لندن میں فلیٹ نمبر 3 جائیداد ہے. یار محمد رنگ کی سپرنگ ریزیڈینشل ولا اور انٹرنیشنل سٹی دبئی میں جائیداد ہے. ندیم بابر کا ہوسٹن امریکہ میں گھر ہے. شہباز گل کا امریکہ میں گھر ہے. یہ میں نے تفصیل آپ کو بتائی ہے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں کہنا امریکہ میں اور 13 کمرشل اور 5 رہائشی جائیدادیں. فیصل واوڈا کی بیرون ملک 9 جائیدادیں. فیصل اور لندن میں 7, ملائیشیا اور دبئی میں 1 جائیداد ہے. جبکہ عثمان ڈائر کی برطانیہ کے شہر برمنگھم میں جائیداد ہے. شہزاد لندن میں جائیداد ہے اور ان کی اہلیہ کا اسپین میں فلیٹ ہے. ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں آپ سامنے, اس کا نظر ثانی سے تعلق مجھے نہیں سمجھ میں آیا. اگر جائیدادیں ان کی ہیں تو ان کے بارے میں کس نے انکوائری کرنی ہے؟ وہ نیاب نے کرنی. جو کوئی اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں نیاب میں درخواست جا کے دائر کریں وہ, اور نیاب میں جا کے باقاعدہ کمپلینٹ دائر کریں اس حوالے سے واضح طور پر. اور غالباً عمران خان جنرل ریٹائر سلیم عاصم باجوہ صاحب کے بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں. اپنی اسی درخواست میں جسٹس قاضی فائز نے مطالبہ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلے کی روشنی میں میری درخواست کو قابل سماعت قرار دیا جائے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے تو خارج کر دی تھی کہ ان کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں, اور باقاعدہ غالباً میرا خیال ہے یہی تھا کہ کورٹ میں آنا بھی یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. اب جسٹس مقبول باقر, جسٹس منصور علی شاہ کے اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی بینچ کا حصہ بنایا جائے, اور درخواست کی سماعت ٹی وی پر لائیو نشر کرنے کا حکم دیا جائے. کچھ لوگ ویسے بات کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے, سپریم کورٹ نے حدیبیہ کے کیس میں بھی میڈیا کوریج سے ہی روک دیا تھا. یہ ریکارڈ کی چیزیں. اب لائیو نشر کرنے کا یہ پہلی دفعہ یہ کیا عدالت کر سکتی ہے اور کس قانون کے تحت کر سکتی ہے؟ ہیئرنگ اوپن ہو رہی ہوتی ہے کورٹ کے اندر, یہ چیمبروں کے اندر تو ہو نہیں رہی. ہر کسی کو آنے جانے کی اجازت ہے. میڈیا کوریج کر رہا ہوتا ہے, میڈیا کو کوریج کرنے سے روکا نہیں. یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے نا. اور اب نظر ثانی فیصلہ ہونا ہے جو لارجر بینچ کا ہے. 3 جج تو پہلے ڈائسنٹ کر چکے ہیں. جنہوں نے ڈائسنٹ ریویو کیا ہے, جنہوں نے, وہ تو اس بینچ کا حصہ ہو ہی نہیں سکتے. وہ تو اپنا مائنڈ دے چکے ہیں پہلے. وہ اس فیصلے کو کس کیپیسٹی میں نظر ثانی کر سکتے؟ ایک اسٹوڈنٹ آف لا کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ ایک بات ہے اور میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ ایسی کوئی بات ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا نا. فیصلہ جو ریویو کرنا ہے انہیں ججز نے کرنا ہے جو ججز کا حصہ ہے, بینچ کا حصہ تھے. اور جو آلریڈی اپنا مائنڈ دے چکے ہیں وہ تو آٹومیٹیکلی اس کے خلاف جائیں گے. اس میں تو کوئی ایسی بات کوئی نہیں ہے. وہ تو آلریڈی ڈائسنٹ کر چکے ہیں. دے کین ناٹ بی اے پارٹ آف دس بینچ. اور بھی کئی, مثال کے طور پر ایک جگہ جو ذکر ہے جسٹس کھوسا صاحب کا, سید کھوسا صاحب کا, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان,
ریفرنس نمبر 427 جو وحید شہزاد اکبر نے وحید شہزاد بٹ نے دائر کیا تھا، 19 اگست کے آرڈر کا ذکر کیا ہے، اس میں وہ سارا بتایا گیا ہے۔ اس میں ایک نئی بات بتائی ہے کہ وہ گارڈن کے ساتھ جاتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا ریفرنس کے بارے میں، شاید استعفیٰ لینے کے لیے بات کی ہے۔ یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں، In retrospect and keeping in mind what the Honorable Chief Justice has earlier spoken to the petitioner on the walking track behind the Supreme Court building, it becomes clear that for reason of informally telling the petitioner about the reference was to secure the petitioner's resignation. پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا ریفرنس کے بارے میں، خط لکھے گئے کہ کیا ریفرنس ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا کام ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ تک رکھ دینا یہ بات۔ میں تو نہیں جانتا کل کیا ہونا یا نہیں ہونا، بظاہر میرے سامنے جو چیزیں آئی ہیں، مجھے تو اس میں سے نظر ثانی کا ایک بھی پوائنٹ دل کو نہیں بھایا، نہ میں قانونی طور پر سمجھ سکا کہ یہ کوئی بہتر ہے یا بہتر ہوگا۔ لگتا یہی ہے کہ میڈیا میں کچھ چیزیں شاید اچھلیں گی، سامنے آئیں گی، جیسے یہ پراپرٹیز عمران خان کی گورنمنٹ کے بارے میں، اس کا اس نظر ثانی سے کیا تعلق ہے۔ یہ کام سارا جانا چاہیے وہیں پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور وہیں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔